बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम आते ही सुहेल अफरीदी साहब ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और उसका पहला स्टेप उन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन में उठा दिया है। अब जब हम सोचते हैं कि गंडापुर साहब को हटाया गया था और वज़ीर आला जो हैं सुहेल अफरीदी साहब को लाया गया था, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने सुहेल अफरीदी का इंतखाब किया था? देखें, जैसे ही इमरान खान का पैगाम अडयाला जेल से पहुंचा है, उसके बाद आप यूँ समझ लें कि वो जो सुर्ख लकीर थी रेड जोन में जी, वो सुर्ख लकीर अबूर हुई है। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जो ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद थे, आपको पता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज एक कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की तकारीर हुई, सुहेल अफरीदी साहब की भी तकरीर हुई। उसके बाद वो ज़ाहिर है कि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी था, उनको ये किसी ने कहा या उन्होंने अज़ खुद किया, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी जो हैं वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद के पॉश एरिया में, जिसको रेड जोन का हिस्सा शुमार किया जाता है, डिप्लोमेट्स की मूवमेंट होती है वहाँ पर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जो इस वक्त ये रूलिंग एलीट है पाकिस्तान की, वो आप अक्सर वहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं। वहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब नमूदार होते हैं। 37 सेकंड का उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है। वैसे तो एक लंबी गुफ्तगू है जो उन्होंने वहाँ पर की है, जिसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आज से, अब से, जिस वक्त उन्होंने ये गुफ्तगू की है उस वक्त से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया। बिल्कुल सही। उन्होंने उस मरहले का और आइंदा आने वाले मरहले का भी बताया, लेकिन उसमें अहम बात यह है कि देखें 24 घंटे पहले जिस मंजरनामे का किसी को गुमान भी नहीं था, आप यानी कल रात, यानी कि जो जुमे की जब शब थी, जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब थी, उस वक्त किसी के गुमान में भी नहीं था कि अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि तोशा खाना 2 केस की समाअत होने जा रही जी। 65 दिन तक, 16 अक्टूबर के बाद से 20 दिसंबर तक 65 दिन बनते हैं। 65 दिन तक जिस केस की समाअत मुलतवी होती रही, 3 मरतबा मुलतवी हुई और बड़ी लंबी तारीखें पड़ी, इनडेफिनेट पीरियड, समझ नहीं आ रहा था कि कब होगी, अब भी होगी या नहीं होगी। 65 दिन तक एक फैसला रोक के रखा गया। अब तो आपको पता चल गया ना समाअत होने के बाद कि ये सिर्फ फैसला ही सुनाया जाना बाकी था। आज जवाबुल जवाब नहीं हुए ना, उससे पहले फैसला सुना दिया गया। तो दोनों तरफ से एक मैसेजिंग है जिसका अब आगाज हो गया। सही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद 3 बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाया जाना। वो मैसेज था, आप समझ सकते हैं कि अपने इदारे में और अपने इदारे के ज़ेली इदारों में और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में, कि अगर फैज़ हमीद को सज़ा हो सकती है तो फिर हमारे यहाँ पर कोई अनटचेबल नहीं है। सही। उसके बाद फैसला सुनाया जाता है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दिया जाता है, यानी कि दूसरा पैगाम था अदलिया के लिए। और उसके बाद 24 घंटे पहले 8 बजे के वक्त तकरीबन जो है वो सलमान सफदर साहब को अदालती अमले की कॉल आती है और अदालती अमला कहता है कि कल समाअत होने जा रही है, सुबह आप पहुँच जाएँ। आपको पता है कि धुंध है और मोटरवे रास्ते अक्सर व बेशतर बंद होते हैं जी। तो इमरान खान की फैमिली को जैसे ही पता चला, कुछ लोग ट्रेन के ऊपर, कुछ लोग दीगर उससे रवाना हुए। वो जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे और अलसुब सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये अंदाज़ा हुआ कि पूरी कोशिश की जा रही है कि जेल में एक्सेस ना मिले जी समाअत के दौरान। और जो मेरी इमरान खान के वकला की टीम में खालिद यूसुफ चौधरी से, बाकी लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि उनको ये एहसास हुआ कि लगता यही था कि कोशिश थी कि इस फैसले के सुनाने के दौरान ना इमरान खान की गुफ्तगू हो सके, बातचीत हो सके, ना ही ज़्यादा लोगों को अंदर एक्सेस मिले कि बात जो है वो, और ये बस जल्द से जल्द फैसला सुना के रुखसत हो जाए। लेकिन उसी दौरान वो पैगाम जिसको यूँ समझें कि रोकना मकसूद था, इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बंद था। वैसे तो तफसील कुछ आई है कि इमरान खान भी थोड़ा सा गुस्से में थे जी, और बुशरा बीबी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, उनको भी सज़ा सुना दी गई। उनको सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो दरमियान में बहुत गुस्सा भी थी और इमरान खान ने उनको खामोश भी कराया और फौरी जो वो बात करना चाहते थे सलमान सफदर से, उन्होंने वो बात की। आप ज़रा प्ले कर दें जो सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर पैगाम दिया, क्योंकि इसी पैगाम की बुनियाद पे आगे सारी स्टोरी बिल्डअप हो रही है।
صحیح. وہ ذرا سلمان صفدر صاحب کا جو ہے وہ آپ بیان سنوا دیں, یہ گزر گیا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا سا اوپر ہے اس کے لیے, کیونکہ وہ جو ہی فیصلہ سن کر آئے تھے تو کافی یہ بھی ان کا موڈ جو تھا نا وہ کافی خراب اس وقت تھا, کافی جذباتی تھے. لیکن سنا ہے ان کے بھی اندر کوئی تھوڑا سا جو ہے جی ان کو پولیس نے مینہولڈ کیا ہے, پورا روکنے کی کوشش کی ہے. سنا ہے کہ کوئی تپا شپا بھی لگ گیا انہیں. اچھا جی یہ میرے علم میں نہیں ہے. نہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے پکڑ کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہے. اچھا, اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے پہلے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ جیسے ہی اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان. جی آگے عمران خان صاحب ہمیشہ وہی کام ہوا ہے. میں بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان بالکل حیران نہیں تھے. انہوں نے جب اپنی سزا سنی تو مسکرا رہے تھے. عمران خان نے مجھے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے. انہیں بہت مشکل حالات اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ان کے پاس کتابیں بھی نہیں ہیں. آج بھی بہت سخت پہرا تھا. میری بھی جو بات ہوئی بہت مشکل سے ہوئی. وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ پوری کی پوری میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سنوا دوں. عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی. میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی, جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے, خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے. سو وہ مسکرا رہے تھے, وہ بالکل حیران نہیں تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مگر اس بات پہ بہت شاک تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا, لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا, اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب, میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا, کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی. 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے, فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا. ایک ٹرائل, سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ بند میں بھی ٹرائل ہی مکمل نہیں. سائفر بھی کیسے چلتا رہا, ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے, وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لا کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ وہی آپ کریں, اس کا نیکسٹ اسٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی وہ بہت ڈسٹربڈ ہے اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں. خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی. آج اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو جناب, اور اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا وقت ہو گیا جی, کہ اب سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن بچے ہی کوئی چارہ نہیں. اچھا, سلمان صفدر صاحب اس بات پر تو حیران ہو رہے ہیں, زیادہ حیران انہیں اس بات پر ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس بات پر ہونا چاہیے کہ 10:36 پہ یہ سوال چل رہا تھا مختلف میڈیا چینلز کے واٹس ایپ گروپس میں کہ کیا فیصلہ آ گیا اور فیصلے کی تفصیلات کیا ہیں, اس کے حوالے سے ذرا انکوائری چل رہی تھی. تو یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ٹرائل 10:18 پہ ادارے کی طرف سے میسیجز کیے جاتے ہیں کہ فیصلہ آ گیا ہے, اور 10:36 پر جواب آتا ہے جی آ گیا ہے, اور اس کی تفصیلات یہ ہے, اور اس کی تفصیلات ہیں. تو اگر 59 پیجز کا فیصلہ سنایا گیا ہے تو آج کی کارروائی صرف وہ فیصلہ سنانے کے لیے تھی. جی, فیصلہ تو آلریڈی, اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 65 دنوں میں 59 صفحے تو لکھے ہی جا سکتے تھے, تو 59 صفحات لکھے گئے تھے. اڈیالہ جیل سے عمران خان کا میسج آتا ہے. اس میسج کے آنے کے بعد یہ سہیل آفریدی صاحب کی پہلے ذرا گفتگو سن لیں, انہوں نے کیا کہا. آج سے ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کو جو ہے پراپر پلان ہم دیں گے. تمام تنظیموں سے میٹنگز ہوں گی, اور ہم نے انشاءاللہ کوئی بھی بازار, کوئی بھی گلی, کوئی ہر مکتبہ فکر لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کو جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا بھی بولنا ہے, اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ انتظار کریں دوسرے کال تک, تب تک ہماری تیاری جاری رہے گی. اسی طرح انشاءاللہ تمام لوگوں سے ہم خود ملیں گے انشاءاللہ. سہیل آفریدی صاحب پنڈی کی گلیوں میں خود جائیں گے, پنڈی کی فوڈ اسٹریٹ میں جائیں گے, لوگوں کو پیغام دیں گے انشاءاللہ. آپ دوسرے کال کا انتظار کریں. ہاں, پنڈی میں بھی, لاہور میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, اور باقی جگہوں پر بھی انشاءاللہ. اور موڈ بڑا خوشگوار تھا, کوئی ٹینشن وینشن نہیں تھی, بڑا مسکرا رہے ہیں. اس 37 سیکنڈز کی گفتگو سے جو میں اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا, اور پہلے مرحلے میں 2-3 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس میں اور کسی بھی سیاسی جماعت میں ہر قسم کی رائے کے لوگ موجود ہوتے ہیں. مزاحمت والے بھی ہوتے ہیں, مفاہمت والے بھی ہوتے ہیں, کوئی درمیانی راستے والے بھی ہوتے ہیں. ایک کل خط بھی آیا تھا نا, نہ مفاہمت نہ مزاحمت, صرف سیاست. وہ صرف سیاست کیا ہوتی ہے وہ بھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا. ہاں, تو وہ بیسیکلی ہر طرح کے جو ہے رائے رکھنے والے تو لوگ موجود ہوتے ہیں نا سیاسی جماعت میں. تو اس وقت ایک ابہام موجود تھا.
سب کی ذہن میں ایک ہی بات تھی اور لبوں پر ایک ہی بات تھی کہ جو عمران خان اعلان کریں گے، عمران خان کا پیغام آئے گا تو ہم تحریک چلائیں گے. صحیح. تو وہ یوں سمجھیں کہ ایک جملے کا انتظار تھا، وہ جملہ آ گیا اور اس کے بعد عذر ختم ہو گیا. جی. یعنی وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، یہی ہوتا ہے. سمیع اللہ سے محمود اچکزئی صاحب کال دیں، علامہ راجہ ناصر صاحب کال دیں. بھائی پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ پہ بیٹھ کے تیاری کیوں نہیں کرتی؟ ان کو صرف اس حکم کا انتظار کرنا ہے کہ جب آئیں گے آپ کو خود بھی تو کچھ فیصلے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. تو وہ عذر ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ کال کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا. میری تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ آپ نے اب کرنا کیا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے بیٹھ کے اس کو اسٹریٹجائز تو کرنا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز اب کرنا ہی کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے ڈور ٹو ڈور کیمپین، یہ نہ اس کا ترجمہ کر لیں اب یہ پی ٹی اے کے یہ بھی ہیں کہ بہت سے سیانے لوگ بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں، اگلے چند دن میں، 2-3 دن میں، ایک ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو اب تحریک انصاف کا کام ہے نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن جو ہم سمجھ پائے ہیں، جو سہیل آفریدی نے گفتگو کی ہے، اسلام آباد کے ریڈ زون میں سرخ لکیر عبور ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ عرفان صدیقی صاحب مرحوم وہ ایک بل لے کر آئے تھے، اور وہ بل اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اسپیسیفک یوں سمجھ لیں کہ وہ جو سرکمسٹینسز تحریک انصاف نے گزشتہ 3.5 سال میں کریٹ کیے، ان سرکمسٹینسز کی بنیاد پہ یہ قانون لایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آپ فلاں 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 وجوہات کی بنا پر اور فلاں 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 NOC حاصل کیے بغیر آپ پبلک گیدرنگ نہیں کر سکتے، آپ اجتماع نہیں کر سکتے، آپ اسلام آباد کا رخ نہیں کر سکتے. اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بہت سارے مقدمات اس سنجانی والے جلسے کے بعد ہوئے تھے. 8 ستمبر سے آنورڈ جو مقدمات ہوئے ہیں اسلام آباد کی ضمن میں وہ اسی قانون کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھی، لیکن وہ ریڈ لائن اسلام آباد کے ریڈ زون میں عبور ہوئی ہے. وہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے اور جتنے لوگ وہاں پر اکٹھے تھے، سہیل آفریدی نے وہاں پر جو گفتگو کی، اس کی بنیاد پہ اب اخذ یہی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جانا ہے لوگوں کے ساتھ، جس طرح ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوتی ہے، مختلف بازاروں میں جانا ہے، اسٹریٹس میں جانا ہے، لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، کارنر میٹنگز کرنی ہے. بالکل وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جس طرح کی الیکشن کیمپین کے دوران ہوتی ہے، اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی خیبر پختونخوا میں کرنا تو بہت آسان ہے. وہاں جلسے ہو چکے، لوگ مومنٹم پکڑ چکے، لوگوں تک پیغام چلا گیا ہوا، وہاں پر ان کی حکومت. اصل سوال جو ہے نا وہ پنجاب کا ہے، اور یہی سوال جو ہے نا آج کسی صاحب نے سلمان راجہ صاحب سے بھی کیا. اس کا جواب اگر کہیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سارے دروازے اب بند ہو چکے ہیں، اب صرف تحریک کی تیاری پکڑیں. سنیے ذرا. ان کی آج یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے میں پاکستان کی عوام کے لیے آزادی دوں گا یا خود شہادت قبول کروں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور پڑ جاؤں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے گڑگڑاؤں گا. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ بہت ناراض ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی بیگم ہونے کی وجہ سے، ان کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے معطوف کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا میں پاکستان کی ہر عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو معطوف کیا جاتا ہے. میں مارون بلوچ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن پہ حملہ ہوتا ہے ہر منگل جب آتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے، ان پر واٹر کینن کے ذریعے تیزاب میں ملا پانی پھینکا جاتا ہے. یہ شرمناک رویہ ہے اس ریاست کا. تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اب سب پاکستانی، بالخصوص انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. عدالتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں عملاً. تو سوال ادھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی صاحب ہی ساری تحریک کا ذمہ اٹھائیں گے اور خیبر پختونخوا سے لوگ لے کر آئیں گے؟ پنجاب میں سلمان اکن راجہ صاحب یا عالیہ حمزہ صاحبہ کب لوگوں کو جگائیں گے اور کب لوگوں کو مومنٹم لے کر آئیں گے؟ نہیں، اصل سوال تو ہمارے سامنے یہاں سے شروع ہوتا ہے نا. جی آج سے دیکھیں، جب سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کیا عمران خان نے، یہ فیصلہ کیا کیونکہ 2-3 وجوہات تھیں. ایک یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 4 اکتوبر کا چاہے احتجاج ہو، چاہے 26 نومبر کا ہو، اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ان کا جو کنڈکٹ تھا ایز کیپٹن آف تحریک انصاف خیبر پختونخوا، اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے تھے اور ان کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات بھی تھے، اور انہوں نے کچھ مقامات کے اوپر کھل کر کہا کہ میں تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہوں. اور اسی کی بنیاد کے اوپر سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ ہوا. صحیح. اب سہیل آفریدی
یا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت آسان ہے کہ وہاں پر آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے, آپ نے جا کے کارنر میٹنگ کرنی ہے, آپ نے یوتھ کنونشن کرنا ہے, آپ نے آئی ایس ایف کی میٹنگ کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. اصل سوال دو ہیں, ایک کہ آپ پہلے مرحلے کو کتنا کھینچ سکتے ہیں, جی آپ اس دوران کیا ایسی کوئی سچویشن کریٹ کر پاتے ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے اس تمام ایکٹیویٹی کا, یا پھر اس دوران اگر عمران خان کو کہیں اور شفٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی اے کیا کرے گی؟ نہیں تو ابھی تو آپ نے گزشتہ رات جب میں نے اس کے حوالے سے تنظیم کے ساتھ ویڈیو کی اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جب آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے سنائے جانے کا یا یہ جو کیس ہے یہ کیس کیوں لگا ہے, اچانک سے تاریخ کیوں لگی ہے کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسی کی تیسی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی, تو ملاقات کا موقع تو کریٹ ہو گیا جب آپ سماعت کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ بڑی شد و مد سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو کسی اور جیل میں شفٹ کیا جا سکتا ہے, جی منتقل کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں نے مچھ جیل کی بات کی, کچھ نے مچھ میں ان سب سے بڑا سوال تو یہ اٹھا وہاں پہ خود حکومت کے ریٹ نہیں ہے, وہاں لے کے کیسے جائیں گے؟ تو ساہیوال کا نام آیا, پھر ادھر کا نام آیا, قاسم کا نام آیا, قاسم مارکیٹ کا نام آیا. تو اس میں پھر کچھ جو ہے وہ رپورٹرز انہوں نے کہا کہ کیا پھر آپ عدالت کا کیا کریں گے, پھر عمران خان کو عدالت میں لے کر آئیں گے جب بھی آپ نے کیس کرنا ہے, آگے سماعت بڑھانی ہے, یا پھر عدالت کو وہاں پر منتقل کریں گے کسی اور جگہ؟ تو یہ سوال موجود تھا. اصل چیز تو یہ ہے, دیکھیں مغل صاحب کے تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جو بھی ایکٹیویٹی کر لے, ان کے پاس اب یہ مارجن کو بہت بڑا نہیں رہ گیا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کے بعد ایک کال, چاہے وہ لانگ مارچ کی ہوتی ہے, وہ پہیا جام کی ہوتی ہے, وہ شٹر ڈاؤن کی ہوتی ہے, وہ سڑکوں کو شاہراہوں کو بلاک کرنے کی ہوتی ہے, وہ کال کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے پوسٹ پون نہیں کر سکتے. اب انہیں 15 دن 20 دن 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ یہ موومنٹ چلانی ہوگی, اور اس میں 2 اہم سوالات ہوں گے ہمارے سامنے. ایک سوال یہ کہ پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے, اور لوگ تو پاور ہاؤس کہتے ہیں نا تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا ہے کیونکہ وہاں پر حکومت ہے, لیکن اصل میں تو جو لوگوں کی ایسوسیشن ایفیلیشن ہے ان ٹرمز آف نمبرز, جتنے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں یا ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں, اتنے کسی اور صوبے میں تو نہیں ہیں. تو کیا وہ ان لوگوں کو موبلائز کر پائیں گے؟ تنظیمی اعتبار سے ان کے لیے یہ ممکن ہوگا, اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سہیل آفریدی تو اگر انارکلی مارکیٹ چلے جاتے ہیں, اگر وہ گوال منڈی چلے جاتے ہیں, وہ گجرانوالہ چلے جاتے ہیں, وہ کسی اور شہر چلے جاتے ہیں, سہیل آفریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, ان کو وہاں پر اس بنیاد کے اوپر گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن باقی جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے, کیا وہ نکلیں گے؟ کیا وہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کوئی سچویشن کریٹ کریں گے, وہاں پر لوگوں تک جائیں گے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پنجاب کے نوک اینڈ کارنر میں کریٹ کر پائیں گے؟ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور پھر سوال ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت جس نے کہا تھا کہ آئی ول بی روتھلیس, کہ میں بڑی سنگ دل اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ میں پیش آؤں گی اگر سڑکوں کے اوپر کچھ ہوتا ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر پنجاب میں وہ سین ہوگا جو مریدکے میں ٹی ایل پی کے حوالے سے ہوا تھا, یا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تھوڑا سا ڈیفرنٹ رویہ ہوگا؟ اور پھر جب فائنل کال دے دی جاتی ہے یا اس قسم کی کوئی کال آ جاتی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کر کے فار ایگزامپل اسلام آباد کی طرف بڑھنا ہے, کیونکہ آپ نے تو دیکھ لیا نا کہ اب تک جتنے جلسے خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں وہاں پر تو نعرہ لگا ہے ڈی چوک کا, اب ڈی چوک سے کم کی کوئی کال ہوگی اس کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ایک مزاحمت کا سامنا ہوگا. تو اگر وہ ڈی چوک کی کال دے دی جاتی ہے اور خیبر پختونخوا سے وہ قافلے چلتے ہیں, پھر وہ جو رانا ثناء اللہ, فیصل وابڈا اور ان تمام لوگوں کی گفتگو, منیب فاروق کے ولاگز, وہ ساری آپ گفتگو سنیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ میچ پڑے گا اٹک پل پہ, کہ اٹک پل پھر بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. کیا خیبر پختونخوا سے کسی قافلے کو, کسی ریلے کو, کسی بڑی پولیٹیکل ریلی کو کیا اسلام آباد کی طرف پنجاب میں انٹر ہونے دیا جائے گا؟ کیا اس سرحد کے اوپر کس قسم کی صورتحال ہوتی ہے؟ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ معاملات شاید استحکام کی طرف جا سکتے ہیں, کوئی راستہ نکل سکتا ہے, تو فوری طور پر حکومت کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے وہ عدم استحکام کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. ایک بات طے ہے کہ جو ٹائمنگ ہے نا, اس میں ایک میسیجنگ موجود ہے کہ اگلے 5 سال کیسے ہونے والے ہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل کے چیف آف ڈیفنس فورسز بننے کے فوراً بعد جو 3 چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک
پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جو میسج دیا گیا ہے یعنی عمران خان کی سزا اگر 65 دن سے نہیں سنایا جا رہا تھا تو اگر آخری سماعت میں 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں فیصلہ ہی سنا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو 16 کے بعد 17 اکتوبر کو بھی سنایا جا سکتا تھا, 18 19 20 25 اکتوبر, لیکن نومبر گزار کے سنایا گیا, نومبر گزار کے, دسمبر گزار کے, وہ تمام چیزیں سیٹل ہو جانے کے بعد یہ جو میسیجنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سال اب آپ جمع خطر رکھیں, تسلی رکھیں, ایسے گزریں گے اگلے 5 سال. صحیح. اور اس کو تحریک انصاف اور پھر اپنے ادارے میں سزا, عدلیہ کی, ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں میڈیا کا وہ اور بڑا فیس جو ہے وہ آفیئر ہو جائے, تو اس کے بعد میڈیا کو بھی پیغام چلا گیا, عدلیہ کو بھی چلا گیا. میڈیا کو تو ویسے آلریڈی بہت سارے پیغام گئے ہوئے ہیں, بہت سے پیغام. تو تحریک انصاف اس پہ کیا کر پائے گی, اور سہیل آفریدی کا اصل امتحان میرا خیال ہے کہ اب شروع ہوا ہے, آج رات سے شروع, اور آج رات سے وہ سوال آرٹیکل 234 کا سوال, ایمرجنسی, گورنر راج, اس کا سوال سب سے اہم ہو گیا کہ یہ کس نہج پر جائیں گے, وہ کون سا ٹیپنگ پوائنٹ ہوگا جہاں پر حکومت کہے گی نہیں ہم آرٹیکل 234 اب اس کو امپوز کر رہے ہیں, ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں, گورنر راج لگا رہے ہیں, اور اس پہ کس قسم کا, لیکن وہ بھی فائدہ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ ابھی تو حکومت ہے وہ کہتے ہیں وسائل استعمال کرتے ہیں, ساری مشینری استعمال کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, لیکن جب حکومت رہے گی تو پاکستان تحریک انصاف تو پھر ہر چوک میں نکل سکتی ہے نا, جس کو محمود اچکزئی صاحب نے وہ جلسے میں کہا تھا کہ پھر خیبر پختونخوا کا ہر چوک ڈی چوک ہوگا. مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ ایک سردار جی جو ہیں وہ ایک چوکی پہ تھے اور ان کو اچانک سے ان کے ایک سپاہی نے آ کے کہا کہ سردار جی دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا, تو اس نے کہا ویری گڈ, اب ہم چاروں طرف حملہ کر سکتے ہیں. چلیں اسی اچھا نوٹ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ تو محمود اچکزئی صاحب نے ارشاد فرمایا نا, اگر حکومت ختم ہو جائے گی پھر تو وہ اعتراض ختم. بہرحال انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. جی بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا, کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.